3 औरतें थीं जो बहुत ही ज्यादा चालाक और मक्कार थीं। मक्कारी में उनका कोई जवाब नहीं था। उनमें से एक काजी की बीवी, दूसरी एक महसूल वसूल करने वाले की बीवी थी और तीसरी कोतवाल की बीवी थी। खुदा का करना क्या हुआ कि एक दिन ये तीनों की तीनों नहाने के लिए हम्माम में गईं। वहाँ उनको एक बड़ी कीमती अंगूठी मिली। अब एक कहने लगी ये मैं लूंगी, दूसरी बोली मैं लूंगी, तीसरी बोली मैं लूंगी। आखिर ये फैसला हुआ कि हमाम वाले की माँ के पास चलो, वो बुढ़िया आफत की पुड़िया है, ये अंगूठी वो जिसको दे दे उसकी हो जाएगी। खैर सब के सब मिलकर उस बुढ़िया के पास चली गईं। उसने कहा कि ये अंगूठी मैं रख लेती हूँ, तुम अपने अपने शौहरों पर जाकर अपनी अपनी मक्कारी का जाल डालो और जो नतीजा निकले वो मुझसे आकर कह दो। तुम में से जिसकी मक्कारी सबसे ज्यादा अच्छी और तेज होगी ये अंगूठी उसी को मिलेगी। ये सुनकर वो तीनों राजी हो गईं। काजी की बीवी ने कहा कि पहला मौका मुझे दो। उन्होंने कहा अच्छा यूं ही सही। काजी के घर के करीब उनकी बीवी के एक रिश्ते का भाई रहता था। काजी की बीवी ने उसको बुलाया और कहा कि भाई मेरा एक काम कर दे। उसने कहा क्या काम है? काजी की बीवी ने सारा वाकया बयान किया और कहा अपने घर से मेरे घर तक एक सुरंग खुदवा दो, जो खर्च होगा वो मैं दूंगी। उसके बाद जाकर काजी से कह दे कि मेरे यहाँ आकर मेरी शादी मेरी मंगेतर से कर दो, उनके आने के बाद जो कुछ होगा वो मैं भुगत लूंगी। गर्ज सुरंग खुद गई और साले साहब अपने बहनोई के पास पहुँचे और कहा भाईजान मेरे हाथ चलकर जरा मेरा निकाह पढ़ा दीजिए। काजी साहब ने कहा अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी है, तुम सारी उम्र कवारे ही रहते, चलो मैं अभी चलता हूँ और तुम्हारा निकाह पढ़ा देता हूँ। ये कहकर काजी साहब तैयार होकर उसके साथ चल पड़े और यहाँ उनकी बीवी ने ये किया कि एक बड़ा भारी जोड़ा पहना और सुरंग में से हो अपने भाई के मकान में पहुँची। इतने में वो दोनों भी आ गए। काजी ने जब उस औरत को देखा तो हक्का बक्का रह गए। या अल्लाह, ये तो मेरी बीवी है, इसका निकाह पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? साले ने कहा भाईजान जल्दी कीजिए, ये एक अच्छा वक्त है, अगर आपने जल्दी न की तो वक्त गुजर जाएगा। काजी जी परेशान थे कि वाकई ये औरत मेरी बीवी है या नहीं, या फिर उसकी कोई हमशक्ल है। फिर ख्याल आया तो चलकर देखूं तो सही कि मेरी बेगम साहिबा घर में है या नहीं। ये सोचकर कहने लगे भाई मैं निकाह तो पढ़ देता, मगर मुश्किल ये है कि मैं खुतबा निकाह घर पर भूल आया हूँ, ठहरो अभी मैं लाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उठकर अपने घर आ गए। बीवी पहले से घर पहुँच चुकी थी और पलंग पर ओढ़े लपेटे उस तरह पड़ी थी गोया सो रही हो। उन्होंने दरवाजा खोला तो बीवी से पूछा। उसने कह दिया मैंने कहा ना मैं सो रही हूँ, किसी को अंदर ना आने दें। देखो तो क्या सरकार आए हैं। काजी जी ने कहा बेगम मैं हूँ, कहो तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा जी अच्छी हूँ, रात को कुछ बेचैन रही थी इसलिए जरा लेट गई हूँ। अपना इत्मीनान करने के बाद काजी साहब फिर अपने साले के घर आ गए। देखा तो दुल्हन वहाँ मौजूद है। उन्होंने फिर गौर से देखा और सोच में पड़ गए। ये देखकर उस औरत ने कहा आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? निकाह पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं तो कोई दूसरा काजी आ जाएगा। आवाज सुनकर उनका शक और बढ़ गया, मगर क्या करते, उधर अपने साले का ख्याल था और उधर फर्ज की अदाई थी। आखिर उन्होंने खुतबा निकाह पढ़ना शुरू कर ही दिया। मगर जब दुल्हा दुल्हन से ये पूछने की नौबत आई कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है, तो उनकी नजर दुल्हन के चेहरे के मस्से पर पड़ी। अब तो उनको यकीन हो गया कि हो ना हो ये मेरी बीवी है, मगर यहाँ से जाते तो क्या बहाना करके जाते। आखिर एक बात समझ में आ गई। कहने लगे मियाँ मेरा वजू टूट गया है, वजू करके अभी वापस आता हूँ और निकाह पढ़ाए देता हूँ। साले ने कहा कि भाई यहीं वजू कर लीजिए, मगर काजी साहब कहाँ सुनने वाले थे। भागे भागे घर पहुँचे, देखते हैं कि बीवी पलंग पर लेटी है और किताब पढ़ रही है। ये देखकर उन्होंने कहा या अल्लाह, क्या मैं दीवाना हो गया हूँ? मेरी बीवी ये औरत है या वो औरत? मेरी बीवी है, मेरी बीवी है। जब उनको इस तरह की बातें करते देखा तो कहा आज आपको क्या हो गया है? घर में आते हो और फिर चले जाते हो, फिर आते हो फिर चले जाते हो, कुछ दीवाने तो नहीं हो गए? उन्होंने कहा कि मुझे आज एक ऐसा शक हो रहा है कि तमाम उम्र में मुझे ऐसा शक नहीं हुआ, और शक भी हुआ तो किस पर? तुझ जैसी नेक बख्त बीवी पर। इतने में उनकी नजर मेज पर रखे हुए एक सेब पर पड़ी। उसको देखकर एक तरकीब उनकी समझ में आई और उन्होंने कहा बीवी सेब खाओगी? बीवी ने कहा जरूर खाऊंगी, और उन्होंने सेब को मेज पर से उठाया, चाकू से 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा बीवी को दिया, एक टुकड़ा आप रखा और भागते हुए साले के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर क्या देखते हैं कि दुल्हन आधा सेब हाथ में लिए बैठी है। ये देखकर तो उनसे रहा ना गया। वो आधा सेब दुल्हन के हाथ से लिया। अब जो टुकड़ों को मिलाएं तो दोनों के दोनों टुकड़े मिल गए। अब क्या था, काजी साहब तो बिगड़ ही गए। मगर जब उनके साले ने कहा कि हजरत
اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ یہ آفت برپا کر دیں گے تو میں کسی دوسرے قاضی کو بلا لیتا۔ آپ خدا کے لیے تشریف لے جائیے، اللہ ہماری مشکل کسی نہ کسی طرح آسان کر ہی دے گا۔ قاضی جی نے سوچا کہ بہتر ہے کہ الٹا سیدھا نکاح پڑھا دو۔ اگر اس نے دوسرے قاضی کو بلوا کر نکاح پڑھوا لیا تو بیوی ہاتھ سے جاتی ہے۔ خطبہ پھر پڑھنا شروع کیا کہ ان کی نظر دلہن کے ہار پر پڑی۔ اب کیا تھا، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے یہ تو میرا ہار ہے۔ دلہن نے کہا، واہ قاضی جی واہ، تمہاری آنکھوں میں شاید پانی اتر آیا ہے، جو ہر چیز کو یوں تم گھور گھور کر دیکھ رہے ہو۔ نکاح پڑھانا ہے تو پڑھاؤ، نہیں تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، بیگم صاحبہ آپ خفا کیوں ہوتی ہیں؟ میں خود ہی جاتا ہوں، لیکن اگر تم نے کسی دوسرے قاضی کو بلا کر نکاح پڑھوایا تو میرے سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر آئے، دیکھا کہ بیوی وہی ہار پہنے بیٹھی ہے۔ بڑا پریشان ہوئے، یا اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر غور سے ہار کو دیکھنے لگے۔ بیوی نے کہا، آخر یہ کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں شاید پانی اتر آیا ہے، جو تم ہر چیز کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہو۔ یہ بات سن کر تو قاضی کے ہوش ہی جاتے رہے، کیونکہ یہ وہی لفظ تھے جو دلہن نے ادا کیے تھے۔ کہنے لگے، استغفر اللہ، میں کچھ دیوانہ ہو گیا ہوں۔ بیوی نے کہا، ضرور دیوانے ہو گئے ہیں، یا تو تمہاری کچھ آنکھیں خراب ہو گئی ہیں یا تمہارا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ قاضی جی نے کہا، بیوی تم سچ کہتی ہو، کل میں دعوت میں زیادہ کھا گیا تھا، شاید اسی وجہ سے میرے دماغ پر کچھ اثر بڑھ گیا ہے۔ بیوی نے کہا، تم اپنے معدے کا علاج کرواؤ، ورنہ میرا تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو کہ معدے کا اثر دماغ پر پڑتا ہے، اور دماغ بگڑنے کے بعد انسان کو پاگل خانہ بھیج دیا جاتا ہے۔ میاں نے کہا، تم حوصلہ رکھو، میں ابھی حکیم جی کے پاس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر اپنے سالے کے گھر آئے۔ اس نے کہا کہ تم تو کہہ گئے تھے کہ میں نہیں آؤں گا، اب کیوں آ گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھلا تمہارا نکاح پڑھانے کا میرے سے زیادہ اور کس کو حق پہنچ سکتا ہے، اسی لیے میں آ گیا ہوں۔ دلہن نے کہا، قاضی صاحب تم ضرور دیوانے ہو گئے ہو، یا تو تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں یا تمہارا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ تم اپنے معدے کا علاج کرواؤ، ورنہ تمہاری بیوی کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو کہ معدے کا اثر دماغ پر پڑتا ہے، اور دماغ بگڑنے کے بعد انسان کو پاگل خانے بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ قاضی صاحب آپے سے باہر ہو گئے اور دلہن کو ایک تھپڑ دے مارا، اور لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے اپنے گھر آ گئے۔ یہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی بیٹھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہے اور سینک رہی ہے۔ اب کیا تھا، سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو ان کی بیوی کوئی بھوتنی ہے کہ یہاں بھی رہتی ہے اور وہاں بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس خیال سے بیچارے پر ایک ایسا دھچکا لگا کہ واقعی وہ دیوانے ہو گئے اور پاگل خانے پہنچا دیے گئے۔ جب بیوی نے دیکھا کہ ان کی مکاری انتہا کو پہنچ چکی ہے تو یہ حمام والے کی ماں کے پاس پہنچی اور سارا قصہ اول سے لے کر آخر تک ان کو سنا دیا۔ بڑھیا نے سن کر کہا، شاباش بیٹا، خوب کام کیا، اور محصول والے کی بیوی سے کہا، لو بھائی اب تمہاری باری ہے، ذرا اپنی مکاری دکھاؤ۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ محصول والے کی بیوی نے گھر پر آ کر اپنی دائی سے کہا، یعنی وہ عورت جو اجرت پر دودھ پلانے والی عورت سے کہا، اسے انگوٹھی ملنے کا سارا قصہ بیان کیا۔ دیکھو دائی، تم میری مدد کرو، باقی میں خود سمجھ لوں گی۔ محصول والے کی بیوی نے گھر پر آ کر اپنی دائی سے کہا، دائی یعنی وہ عورت جو اجرت پر دودھ پلاتی ہے، اسے جا کر سارا انگوٹھی والا قصہ سنا دیا۔ دیکھو دائی، تم میری مدد کرو، باقی میں خود سمجھ لوں گی۔ سامنے کی دکان پر جو سوداگر بیٹھا ہے، جب بھی میں باہر نکلتی ہوں وہ مجھے بری بری نظر سے گھورتا ہے۔ تو یہ کہہ کر اس کے پاس جا، اس کو بول، میں نے کہا ہے کہ آج رات کو عورتوں کے کپڑے پہن کر میرے گھر آ جاؤ، لیکن میرے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لانا، رات مزے کی گزر جائے گی۔ سرکار یعنی کہ میرے شوہر باہر جا رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ وہ دائی ادھر گئی اور اس کو یوں ہی یہ بات کہہ دی۔ ادھر اس عورت کے میاں گھر آئے تو بیوی نے کہا، میاں آج رات کو میری ایک سہیلی آ رہی ہے، تم رات کو دفتر میں ہی سو جانا، مگر یہ ضرور کرنا کہ بازار سے کھانے پینے کا بہت سارا سامان بھیج دو، تاکہ یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ہم بہت کنجوس ہیں۔ میاں نے کہا کہ تم حوصلہ رکھو، میں اتنا کچھ بھیج دوں گا کہ تمہاری سہیلی خوش ہو جائے گی۔ رات کے کوئی 8 یا 9 بجے تک کھانے پینے کا سامان آ گیا، اور 10 بجے کے قریب وہ سوداگر بھی بڑے ٹاٹ سے عورتوں کا لباس پہن کر پہنچ گیا۔ محصول والے کی بیوی نے ان کی بہت خاطر مطارد کی، نقاب اتار کر الگ رکھ دیا، ان کو بٹھایا اور کہا، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر باہر گئی اور اپنی ایک نوکرانی سے کہا کہ ابھی میرے میاں کے پاس جا اور کہہ کہ آپ کی بیگم صاحبہ نے عورت کا لباس پہنا کر ایک مرد کو گھر بلایا ہے، اب جلدی آ جائیے ورنہ آپ کا گھر بگڑ جائے گا۔ وہ نوکرانی گئی اور پھر یہ اپنے مہمان کے پاس آ بیٹھی۔ جب محصول والے کو یہ خبر ملی تو وہ پریشان حال بھاگتا ہوا گھر آیا۔ دروازے ہی میں گھسا تھا کہ نوکرانی نے آ کر ان لوگوں کو اطلاع دی کہ میاں آ گئے ہیں۔ یہ سن کر سوداگر کے تو حواس باختہ ہو گئے اور وہ کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے کہیں اور چھپا دو،
اگر تمہارے شوہر نے یہ رنگ دیکھ لیا میرا تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ اس عورت نے کہا گھبراتے کیوں ہو، یہ سامنے صندوق رکھا ہے، اس میں کپڑے اتار کر گھس جاؤ، یہاں کے جانے کے بعد میں تم کو نکال لوں گی۔ چارہ اس صندوق میں جا بیٹھا اور اس عورت نے صندوق پر تالا لگا دیا۔ اتنے میں اس کا خامد غصے میں لال پیلا اندر آیا اور کہنے لگا مجھے جو خبر ملی ہے اس کا مجھے یقین نہیں ہوتا، ابھی میں تلاشی لوں گا کہ کسی مرد کو تو نے اندر نہیں بلایا۔ بیوی نے کہا میاں کیا کروں، میں اپنے دل سے ناچار ہوں، سامنے جو سوداگر صاحب کی دکان ہے ان پر میں ایک عرصے سے عاشق تھی، آج رہا نہیں گیا، اسی لیے میں نے اس کو عورتوں کے لباس میں بلا لیا، دیکھیے یہ سامنے اسی کا لباس رکھا ہے۔ میاں نے کہا کیوں جھوٹ بولتی ہے، نہیں کوئی ایسے باتیں کر کے اپنے منہ سے بھی یہ مانتا ہے؟ بیوی نے کہا خدا کی قسم میں جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں، سوداگر اسی کمرے میں ہے۔ میاں نے کہا آخر ہے کہاں؟ بیوی نے کہا دیکھیے وہ جو سامنے صندوق رکھا ہے اس میں وہ بند ہے، لیجیے چابی، خود کھول کر دیکھ لیجیے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میاں نے چابیاں لی اور صندوق کھولنے چلے کہ بیوی نے کہکا مارا اور کہا فراموش، بہت دنوں سے آپ کہتے تھے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، آخر دھوکہ کھا گئے نا۔ میاں نے چابیاں پھینک کر کہا لا حول ولا قوت، کیا دھوکہ ہوا ہے؟ یہ کہہ کر وہ تو باہر چلے گئے اور بیوی نے صندوق کھول کر سوداگر صاحب کو صندوق میں سے نکالا۔ بیچارے کا تو دم فنا ہو گیا تھا۔ اس نے بیگم سے کہا مجھے بخش دیجیے، میں ایک ایسے عشق سے باز آیا، یہ سب باتیں سن رہا تھا جو تم نے اپنے میاں سے کی، خدا تمہاری جیسی عورت سے سب کو بچائے، تمہارا بہت احسان ہوگا اگر تم مجھے زندہ سلامت میرے گھر تک پہنچا دو۔ تو عورت نے اپنی نوکرانی کو بلایا اور چور دروازے سے سوداگر صاحب کو گھر سے نکال باہر کیا۔ کار گزاری کے بعد محصول والے کی عورت اس بڑھیا کے پاس پہنچی اور کوتوال کی بیویوں کو بھی بلوایا اور سب سے اپنا قصہ بیان کرنے کو کہا۔ بڑھیا نے کہا شاباش بیٹا، خوب کام کیا، دیکھتے ہیں کہ یہ تیسری بیگم صاحبہ اپنی لیاقت اور دانائی کا کیا ثبوت دیتی ہے۔ کوتوال کی بیوی نے کہا دیکھیے اللہ مالک ہے، اپنی کوشش کرنے میں تو میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گی، کامیاب ہونا تو خدا کے اختیار میں ہے۔ وہاں سے گھر آنے کے بعد کوتوال کی بیوی نے اپنی ایک نوکرانی سے کہا سنبل یہ لو 100 دینار اور یہ کپڑوں کا جوڑا لے لو، شہر کے باہر قلندروں کی جو خانقاہ ہے وہاں جا اور جا کر دیکھ کے کس قلندر کی شکل میرے میاں سے ملتی جلتی ہے، قلندر سے چپکے سے کہہ کہ جیل خانے سے آج ایک چور بھاگ گیا ہے، کوتوال صاحب اس کی تلاش میں ہے، کی شکل تم سے بہت ملتی ہے، بہتر یہی ہے کہ تم خانقاہ سے بھاگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس چور کے بدلے تم پکڑ لیے جاؤ، جو تمہارے حال پر ترس آتا ہے، دینار اور کپڑے لائی ہوں، اپنے پرانے پھٹے کپڑے مجھے دے دو اور شہر سے ابھی نکل جاؤ، یہ تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ سنبل یعنی نوکرانی نے کہا بیوی یہ کون سا بڑا کام ہے، میں ابھی جاتی ہوں۔ اور وہ نوکرانی رات کو خانقاہ میں پہنچی، ایک قلندر کو دیکھا، اس کی شکل عین کوتوال صاحب سے ملتی جلتی تھی، تو چپکے سے بلایا اور جو کچھ اس کی بیوی نے سمجھایا تھا وہ سب اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر اسے کہہ دیا۔ سارا قلندر گھبرا گیا، چپکے سے اپنے کپڑے اس کو دیے، نیا جوڑا پہنا، دینار جیب میں ڈالے، خانقاہ سے فرار ہو گیا۔ سنبل نے یہ کپڑے لا کر بیوی کے حوالے کر دیے۔ جب شام کو کوتوال صاحب آئے تو بیوی نے ان سے کہا میاں آج تو حلوہ پکانے کو میرا بڑا دل چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا پکاؤ، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تم پکانا جانتی بھی ہو یا نہیں۔ کہہ کر میاں تو تخت پر بیٹھ گئے اور بیوی نے حلوہ پکانے کا سارا سامان اکٹھا کیا، چولہا سلگایا، کڑھائی چڑھائی اور حلوہ پکانا شروع کیا۔ ذرا تیاری پر آیا تو تھوڑا سا نکال کر میاں کو دیا کہ دیکھو چکھو کیسا ہے، پھر چپکے سے اس حلوے میں افہیم بھی ملا دی۔ میاں نے کھا کر کہا اچھا تو ہے مگر کڑوا بہت ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میاں کو نیند آنے لگی اور وہ پلنگ پر لیٹ کر سو گیا۔ بیوی نے سنبل سے کہا جا اپنے خامند کو بلا لا۔ جا کر بلا لائی۔ بیوی نے اس سے کہا کہ میاں کے کپڑے اتار، قلندر کے کپڑے پہنا دے، ان کی داڑھی مونچھے سر ہمیں مونڈ دے۔ پہلے تو اس نے انکار کیا مگر جب وہ اس کو چند دینار دے کر کہا گیا کہ یہ صرف مذاق ہو رہا ہے تو وہ بھی راضی ہو گئی اور میاں کے بالوں کا صفایا کر کے قلندر کے کپڑے پہنا کر اس کی شکل بالکل قلندروں جیسی بنا دی۔ بیوی کے حکم سے اس کو اٹھا کر قلندروں میں لٹا آیا۔ وہ ہو رہی تھی کہ کوتوال صاحب کا کچھ نشہ اترا تو انہوں نے آواز دی سنبل پانی لا۔ آواز سے دوسرے قلندر بھی ہوشیار ہو گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص برابر سنبل سنبل پکارے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ابے کچھ بھنگ پی کر آیا ہے اور ذرا سر پر ٹھنڈا پانی ڈال، نہیں تو دیوانہ ہو جائے گا۔ اتنے عرصے میں کوتوال کو کچھ ہوش آ گیا۔ جو دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں، ایک ٹوٹے پھوٹے کھنڈر میں تشریف فرما ہے۔ سر پر اور منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ داڑھی مونچھ سب غائب ہے۔ منہ دھویا اور خانقاہ سے نکل کر اپنے گھر پہنچ گئے۔ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سنبل نے باہر نکل کر پوچھا کون ہے؟
کوتوال صاحب نے کہا، ارے تو مجھے نہیں پہچانتی، میں اس گھر کا مالک ہوں۔ سمبل نے کہا، جا جا اپنے ہوش کی دعا کر، سرکار تو اندر بیمار پڑے ہیں، تم سرکار بن کر آ گئے ہو۔ نے کہا، کیا بکتی ہے، چل سامنے سے ہٹ، نہیں تو جوتے مار مار کر فشار کر دوں گا، کہہ کر کوتوال صاحب اندر گھسنے لگے۔ پھر سنبل نے اس زور سے پھونکنی اس کے سر پر ماری کہ وہ چکرا گئے۔ نے اس کے سر پر ایک تھپڑ مارا، شور مچا کر تمام نوکروں کو اکٹھا کر لیا اور کہا، ہوئے قلندر کو دیکھو، ہمارے گھر میں کیسے چلا آتا ہے اور کہتا ہے میں اس گھر کا مالک ہوں۔ کہو سرکار بیمار پڑے ہیں، ورنہ اس کو معلوم ہوتا کہ کوتوال کے گھر میں گھسنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہر چند بیچارے کوتوال نے نوکروں کو سمجھایا کہ میں تمہارا مالک اور آقا ہوں، مگر وہ کہاں ماننے والے تھے، کیونکہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سرکار نے داڑھی مونچھیں منڈوا کر اور قلندروں کے سے کپڑے پہن کر اپنی یہ صورت بنا لی ہے۔ پہلے تو انہوں نے سیدھی طرح سمجھایا، مگر جب کوتوال صاحب کسی طرح نہ مانے، اچھی خاصی طبیعت صاف کر دی۔ اوائے اس کے چارہ نہ تھا، چنانچہ بھاگے اور شہر کے باہر ایک گاؤں میں قیام کیا۔ ٹوٹی ہوئی مسجد میں رہتے اور بھیک مانگ کر گزارا کرتے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی داڑھی مونچھیں اور سر کے بال بہت بڑھ گئے کہ کسی نہ کسی طرح گزر ہونے لگی۔ یہاں کی سنیے، کوتوال صاحب کے متعلق جب بھی کوئی پوچھنے آتا تو یہ جواب ملتا کہ وہ سخت بیمار ہیں، نہیں آ سکتے۔ آتے خیر صلاح پوچھ کر چلے جاتے۔ غرض اسی طرح کوئی مہینہ بھر گزر گیا۔ دن جو کوتوال صاحب خود اپنے ہی گھر بھیک مانگتے ہوئے آ گئے تو ان کی بیوی کو دیکھ کر رحم آ گیا۔ کلچہ ان کو بھجوایا اور اس کلچے میں افیم ملا دی۔ ان کو مسجد میں جا کر انہوں نے وہ کلچہ کھایا تو پھر ان کو دنیا کی کوئی ہوش نہ رہی۔ ان کی بیوی نے سنبل کے خاوند کو بھیجا اور ان کو مسجد سے اٹھوا کر گھر منگوا لیا۔ بعد ان کی داڑھی مونچھیں درست کروائیں، پھٹے ہوئے کپڑے اتار کر صاف ستھرے کپڑے پہنائے، حلوہ پکانے کا سارا سامان پھیلا کر حلوہ پکانے بیٹھ گئیں۔ دیر کے بعد کوتوال صاحب کی جو آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی گھر میں موجود ہیں، ابھی بیٹھی چولہا پھونک رہی ہے۔ ہوشیار ہوتے دیکھ کر بولیں، یہ سونا بھی کوئی سونا ہے کہ آپ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، چلو اٹھو، حلوہ تو کھا لو۔ کوتوال صاحب نے آنکھیں کھولی اور کہا، لا حول ولا قوت، میں نے ابھی کیا برا خواب دیکھا ہے، میں کیا بتاؤں کہ مجھ پر کیا گزری۔ 1 مہینہ قلندر بنا رہا ہوں، بھیک مانگ مانگ کر گزارا کیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں سوتے میں تم کروٹیں تو اسی طرح لے رہے تھے، گویا کوئی برا خواب دیکھ رہے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج کوئی ثقیل غذا کھائے ہیں۔ ہاں یہی بات ہے، آج ایک دوست کے ہاں دعوت اڑائی تھی، پیٹ سے زیادہ پلاؤ کھا گیا، شاید اسی وجہ سے یہ برے برے خواب دکھائی دیے۔ واقعے کے بعد وہ تینوں بیویاں حمام میں جمع ہوئیں تاکہ بوڑھیا سے کوتوال کی بیوی اپنی کارگزاری بیان کر کے فیصلہ کروائیں کسی بڑی مکار عورت کون ہے۔ تینوں کو یہ معلوم کر کے بہت غصہ آیا کہ وہ بڑھیا انگوٹھی لے کر کہیں بھاگ گئی تھی، اور وہ مثل پوری ہوئی کہ دکھ بھرے بھی فاختہ اور کوے میوے کھائیں۔ سر محفل میں اسی طرح کی اچھی ویڈیوز روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔